रहमतुल्लिल शफील मुस्लिमीन सय्यदना मौलाना नबी मुहम्मद व अला आलिहि व अहले बैतिहि व औलादिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अज़वाजिहि व सहाबिहि व औलियाए उम्मती अजमईन कमा सल्लैत व सल्लमत व बारकत रहिमत अला सय्यदना इब्राहीम व अला आलि सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की मुक़द्दस और पाकीज़ा उर्स कुल में तशरीफ़ लाने वाले मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिन हज़रात, पर्दा में रह के सुनने वाली हमारी माँ और बहनों और बेटियों, इस नाचीज़ की तरफ से, इस गुनहगार की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जहाँ ज़िक्र वली होता है वहाँ खुद खुदा भी करीब होता है। जहाँ ज़िक्र वली होता है वहाँ खुद खुदा भी करीब होता है। उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी बड़ा खुश नसीब होता है। आइए हम और आप कुरान पाक की उस आयत रब्बानी पे अमल करते हुए अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाबा से बुलंद जिसको जो दुरूद शरीफ याद है मोहब्बत से पढ़ें, इस यकीन के साथ पढ़ें कि अल्लाह के नबी सरवर कायनात इरशाद फरमाते हैं, मन सल्ला अलैहि वाहिदन सल्लल्लाहु अलैहि अशरन, जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता है। दुरूद पाक की बड़ी फजीलत है। अल्लाह के नबी सरवर कायनात इरशाद फरमाते हैं, जो दुनिया में जितना मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ेगा क़यामत के दिन वो मेरे नज़दीक उतना ही होगा। तो जिसको क़यामत के दिन अपने नबी से करीब होना है उन्हें ये चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रास्ते में चलें तब भी नबी पर दुरूद शरीफ पढ़ें, बाइक पे सवार हो तब भी नबी पर हम दुरूद शरीफ पढ़ें, रात को सोएं तब भी नबी पर हम दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह के नबी सरवर कायनात इरशाद फरमाते हैं, मन अहब्बा शय्यन अक्सरा ज़िक्रहु, जो जिसको जिससे ज्यादा मोहब्बत होती है वो उसका जिक्र ज्यादा करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह से मोहब्बत है, हम अल्लाह के जिक्र यहाँ ज्यादा करते हैं। हमें रसूलुल्लाह से मोहब्बत है तो नबी की बारगाह में दुरूद और सलाम ज्यादा पढ़ते हैं। तो मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ, जिनको जो दुरूद शरीफ याद है, हक्कानी दुरूद शरीफ याद है वो पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी याद है वो पढ़ें, दुरूद गौसिया पढ़ें, जो पढ़ें मगर पढ़ें मोहब्बत से पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला अब्दिका रसूलिल करीम रहमतल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन सय्यदना मौलाना नबी मुहम्मद व अला आलिहि व अहले बैतिहि व औलादिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अज़वाजिहि व सहाबिहि व औलियाए उम्मती अजमईन कमा सल्लैत व सल्लमत व बारकत रहिमत अला सय्यदना इब्राहीम व अला आलि सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज की ये मजलिस जिसमें हम और आप तशरीफ फरमा है, इस खाने खुदा में, इस घर में, अल्लाह के घर में, अली जनाब, क्या नाम उसके बच्चे का, शमशुद्दोहा साहब, साजिद, खैर नाम हुसूल बरकत के लिए लिया जाता है। अच्छा जो काम करे उसका नाम लिया करो। तो साहब खाना ने मुर्शिद की परमिशन के बाद हुसूल बरकत के लिए, इसाले सवाब के लिए अपने महल्ले में और इस खाने खुदा में एक नूरानी इरफानी मजलिस उर्स कुल का इंतज़ाम और हितमाम किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल उनकी सारी परेशानी को दूर अता फरमाए। अल्लाह ताला आपका यहाँ आना काबिल कबूल अता फरमाए, आपका बैठना काबिल कबूल अता फरमाए, बस्ती वालों को शाद रखे, आबाद रखे। थोड़ी देर के लिए ये गुनहगार बेअमल इंसान, मेरे पास कुछ इल्म भी नहीं है, बस अल्लाह उसके रसूल ने जो अता किया है वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, बल्लिगू अन्नी वलो आया, एक आयत भी अगर तुझे पता है, तुझे मालूम है तो दूसरे मुसलमान तक पहुंचा दो। कहिए सुभान अल्लाह। अजीज़ान मोहतरम, थोड़ी देर के लिए, चूंकि ठंड का भी सीजन है और वक्त पे, चूंकि मैं तो ये चाह रहा था कि 9:30 बजे मेरी तकरीर ख़त्म हो जाती, मगर चूंकि 9 बजे मैं खड़ा हुआ हूँ और उर्स कुल में साहब खाना ने तबरुक का भी इंतज़ाम है, मगर
جب آپ نبی کی محبت میں یہاں بیٹھیں گے، اللہ کی محبت میں آپ یہاں بیٹھیں گے تو ٹھنڈی کا آپ کو احساس نہیں ہوگا. اور یہ جو مفلر باندھے ہوئے ہیں تو لگ رہا ہے کہ پورے بہار کی اور یوپی کی ٹھنڈی پسپورا میں آ گئی ہے. اسی لیے ذرا سا جو چہرہ ڈھانکے ہوئے ہیں، ذرا سا میں آپ کو دیکھوں، آپ مجھے دیکھیے. مسکرا کے ایک بار محبت سے کہیے سبحان اللہ. ہم لوگ مسکرانا چھوڑ دیے ہیں. چل بسے ہم لوگ اتنا پڑھے لگتا کہ ابھی ہم چل بسیں گے. نہیں، جو چل بسے زیادہ پڑھتا ہے، جو موت کو یاد زیادہ کرتا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس کی لائف، اس کی عمر بڑھا دی جاتی ہے. اس کی عمر، بولیے، اس کی عمر، جو موت کا ذکرہ، جو موت کو یاد زیادہ کرتا ہے. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، نبی کی بارگاہ میں 10 آدمی تھے. تو اللہ کے نبی سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ یہ بتائیے سب سے عقل مند انسان کون ہے؟ سب سے عقل مند انسان کون ہے؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے وہی عقل والا انسان ہے. تو اب بتائیے، ہم اور آپ یہاں بیٹھ کے موت کو یاد کر رہے ہیں تو ہم لوگ تو عقل والا کام کر رہے ہیں. نبی ہم کو کہہ رہے کہ وہ عقل والا ہے، وہ شعور والا ہے جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے. تو اس سے کیا پتا چلا؟ جو موت کو یاد کرتا ہی نہیں تو وہ بھی بیوقوف ہے، وہ نادان ہے. وہ انہیں یہ چاہیے اس مسلمان کو کہ نبی کا فرمان صرف حقانی والوں کے لیے نہیں ہے یا کسی ایک جماعت کے لیے نہیں ہے، میرے نبی کا فرمان سارے مسلمانوں کے لیے ہے. عزیزان محترم، آپ بیٹھیے تھوڑی دیر، میں اسٹیپ بائی اسٹیپ میں آپ کو لے کر کے چلوں گا تاکہ آپ بھی سمجھیں، اور خاص کر کے وہ ہمارے دینی بھائی، وہ ہمارا مسلمان بھائی جو اس مجلس عرس کل سے دور ہو چکے ہیں اور نہ جانے سیاسی پارٹی کی طرح کوئی ٹی ایم سی پارٹی میں چلا گیا ہے، کوئی کانگریس پارٹی میں چلا گیا ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے یوں لگتا ہے کہ اب ہندوستان اور پاکستان کی جنگ نہیں ہوگی بلکہ محلے محلے میں جنگ شروع ہو جائے گی. چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر کے آپس میں لڑائی کرنا، آپس میں بحث کرنا. انگریز کی جو سیاست تھی، انگریز کی جو چال تھی، انگریز اپنے چال میں کامیاب ہو چکا ہے. اس نے ایسا جال بچھایا کہ لوگ فاتحہ میں لڑ گئے، شب برات کے حلوہ میں لڑ گئے، انگوٹھا چومے یا نہیں چومے اس میں لڑ گئے، عرس کرے یا نہ کرے اس میں لڑ گئے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑ گئے اور ایسے لڑے جیسے ابو جہل نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کیا تھا. میں چاہوں گا عالم وہ ہوتا ہے جو قوم کو جوڑ دے. یہ سبحان اللہ. عالم وہ ہوتا ہے جو قوم کو جوڑ دے، آپس میں اتحاد اور محبت پیدا کرے. عالم وہ نہیں ہوتا ہے. اور آج کل تو جانتے ہیں یوٹیوب والا مولوی صاحب بہت زیادہ نکل گیا ہے. یوٹیوب والا مولوی صاحب بہت زیادہ نکل گیا، بس 2-4 حدیث سن لیا کہیں سے، اس سے بڑا کوئی محدث، اس سے بڑا کوئی مولوی نہیں ہے. ارے بھائی، ہم لوگ 15 سال پڑھ کر کے یہاں کھڑے ہوئے ہیں، تب بھی اپنے آپ کو تب بھی سمجھتا ہوں کہ میں نے کچھ علم سیکھا ہی نہیں. میں نے کچھ علم سیکھا ہی نہیں. اور ہر علم سے بڑا ایک علم والا ہے. وفوق کل ذی علم علیم. ہر علم سے بڑا علم والا ہے، اور سب سے بڑا عالم میرا اللہ ہے. سبحان اللہ. سب سے بڑا جاننے والا میرا پروردگار ہے، اور اس کی عطا سے میرے آقا ہے. سبحان اللہ. اس کی عطا سے میرے آقا ہے. عزیزان محترم، قرآن پاک کی جس آیت ربانی کے میں نے تلاوت کی، اللہ ارشاد فرما رہا ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ. اس کا معنی سنیے، اس کا میننگ سمجھیے آپ. اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں، ایمان والے جو ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو سکون مل جاتا ہے. سبحان اللہ بولیے آپ. الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ. ایمان والے جو ہوتے ہیں جب وہ اللہ کے یاد کرتے ہیں تو ان کے دلوں کو سکون مل جاتا ہے. بتاؤ مسلمانوں، عرس کل میں ہم پڑھتے کیا ہے؟ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے دل کو سکون مل جائے. سبحان اللہ پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں کو سکون مل جائے. تو جو ایمان والا ہوگا اللہ کی یاد سے اس کا دل سکون پائے گا، اور جو ایمان والا نہیں ہوگا، جو مومن نہیں ہوگا، اللہ کے ذکر سے اس کو ٹینشن ہوگا.
اللہ کے ذکر سے اس کو دشمنی ہوگی۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ سنیے توجہ کے ساتھ، اور اس کی کتنی اچھی بات ہے جو لوگوں کو رب کی طرف بلائے۔ اس سے اچھی کون سی بات ہوگی جو رب کی طرف بلائے اور وہ یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ سبحان اللہ بولیے۔ اذان گاچی رحمت اللہ علیہ نے اپنی طرف نہیں بلایا۔ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ خود اپنے آپ ان کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کروایا۔ اذان گاچی رحمت اللہ علیہ کی ذات ہو یا پھر خواجہ اجمیری کی ذات ہو یا پھر غوث اعظم کی ذات ہو، جتنے اولیاء اللہ ہیں سب کو اپنی بارگاہ میں نہیں جھکایا، خدا کی بارگاہ میں جھکا دیا۔ اپنی بارگاہ میں سجدہ نہیں کروایا، خدا کی بارگاہ میں سجدہ کروایا۔ ان اولیاء اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے مسلمانوں، تمہارا باپ تو کوئی نہ جانے کہاں کہاں تھا، بت کی پوجا کرتا تھا، پتھر کی پوجا کرتا تھا تمہارا باپ، مگر ان اولیاء والوں کی شان عظمت دیکھو، آج پورا ہندوستان میں اسلام چمکتا اور دمکتا نظر آ رہا ہے، چمکتا اور دمکتا نظر آ رہا ہے۔ اذان گاچی رحمت اللہ علیہ کا پرچار پورا ہندوستان کرتا ہوں۔ تم کیا ہو؟ تم سے بڑے بڑے علماء کرام میرے مجلس میں آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، میں قرآن حدیث کی روشنی میں ہم بتاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اے دنیا والو، ایسی مجلس ہندوستان میں دکھا دو۔ بندہ آتا ہے تو وضو کر کے آتا ہے، بندہ آتا ہے تو جو 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے بیٹھتا ہے، دکھا تو مجھے کوئی ایسی مجلس۔ ایسے ہی مجلس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نیک بندے اس طرح کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتے گواہ رہنا، میں نے ان سب کی گناہوں کو معاف کر دیا ہے، میں نے ان سب کی گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ عزیزان محترم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ، دلوں کی شانتی دولت سے نہیں ہے، دلوں کی شانتی پراپرٹی جمع کرنے سے نہیں ہے۔ آج میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے جو دولت والے ہیں، بڑے بڑے پراپرٹی کے مالک ہیں، وہ سب سے زیادہ ٹینشن میں رہتے ہیں۔ رات کو اس کو نیند نہیں آتی، وہ نیند کی میڈیسن کھاتا ہے تب جا کے وہ سوتا ہے۔ مگر ایک غریب انسان ہے، غریب مسلمان ہے، جھوپڑی میں رہتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، شریعت مصطفیٰ کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، جب وہ رات کو سوتا ہے میٹھی نیند سوتا ہے۔ کہو سبحان اللہ، میٹھی نیند سوتا ہے۔ کیوں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ، دلوں میں شانتی اگر چاہیے تو یاد رکھو اللہ کا ذکر زیادہ کرو، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر زیادہ کرو۔ تو عزیزان محترم، یہ ذکر کی مجلس ہے۔ آج ہم بتائیں گے آپ کو کہ ہم اس مجلس سے عرس کل میں پڑھتے کیا ہے۔ بتانا ضروری ہے کہ نہیں بولیے آپ؟ ہم تو بتاتے ہی رہتے ہیں مگر بار بار ہم بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلا نمبر، فرسٹ ہے، میرے مرشد کیا کہتے ہیں؟ عرس کل کی اجازت آپ لینے جاتے ہو، میرے مرشد کیا کہتے ہیں؟ فاتحہ کرو گے، اصالہ ثواب کرو گے، نماز پڑھتے ہو، پوچھتے ہیں کہ نہیں بولیے آپ؟ دیکھیے آپ کو زبان کھولنا ہے، اب آپ کو عالم بننا ہے، عالم۔ اور وہ جو 2 ٹکے کے جو لوگ گھومتے رہتے ہیں ادھر ادھر، سوال کا جواب آپ کو دینا ہے، بولے انشاءاللہ آپ کو جواب دینا ہے۔ بہت آپ نے کھلایا ہے قربا سب کو، اتنا کھلائے، 20 سال 30 سال 40 سال کھلائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھی کہ پورا بستی والا یہاں آ جاتا، اس لیے کہ اذان گاچی رحمت اللہ علیہ کوئی الگ دھرم لے کے نہیں چلے ہیں، کوئی الگ مذہب لے کے نہیں چلے ہیں۔ ہم اور آپ اسی مذہب پہ ہیں جس کو مذہب اسلام کہتے ہیں، ہم اور آپ اسی جماعت سے تعلق ہے جس کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، جو صحابہ کی جماعت، شہداء کی جماعت ہے، ہم تو وہی کرتے ہیں۔ تو میرے مرشد کیا کہتے ہیں؟ بغیر قضا 5 وقتہ نماز پڑھتے ہو کہ نہیں؟ پوچھتے ہیں کہ نہیں بولیے؟ جواب ملتا ہے میں پڑھتا ہوں۔ رزق حلال کھاتے ہو؟ دیکھیے الگ الگ ٹاپک پہ گھنٹوں وقت لگ جائے گا اس پہ، میں صرف آپ کو روشنی ڈال رہا ہوں۔ رزق حلال کھاتے ہو؟ کھاتا ہوں، انٹرسٹ کے ذریعے سے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے جناب، آپ کے صرف ہمارے یہاں اذان گاچی ہی نہیں، آپ دنیا سے بھی خبر ہے، پڑوسی ملک ہے نا، بڑے بڑے علماء کرام نے انٹرسٹ سے جو سود نکلتا ہے، سیونگ اکاؤنٹ سے جو سود نکلتا ہے اس کو سود کہا ہے، جو پیسے آتے ہیں، جو رقم آتے ہیں اس کو سود کہا ہے۔ کیا کہا؟ اس کو ربا کہا ہے۔
تو جو اچھے پرہیزگار ہوتے ہیں، جو تقوی شعار ہوتے ہیں، اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ فاروق اعظم کی نسل سے ہیں. اور فاروق اعظم کتنے تقوی والے تھے معلوم ہے؟ اتنے تقوی والے، اتنے پرہیزگار تھے. ان کا ڈریس دیکھنا چاہتے ہو فاروق اعظم کا؟ کون ہے سبحان اللہ؟ آپ تھوڑا سبحان اللہ بولو گے ہیٹ چڑھ جائے گا، ایمانی ہیٹ. اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ نے کون ڈریس پہنا؟ جبہ پہنا، پہن سکتے بھائی، کوئی اعتراض نہیں. آپ کو جو ڈریس پہننا پہنیے. جبہ پہنا، کبہ پہنا. اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ نے وہی لباس، وہی ڈریس پہنا جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنا. کیا ڈریس! نہ جانے کتنے اسلامی ملک کو، اسلامی کنٹریز کو اپنے دور حکومت میں آپ نے اپنے انڈر کر لیا تھا. ایک لمبی گفتگو ہے اس کی. مگر مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، امیر المومنین ہیں. جانتے ہیں فاروق اعظم کا کون سا لباس تھا؟ کہو نا سبحان اللہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ گدڑی پہنتے تھے. جو ہم نے سالانہ عرس کل میں جو بات ادھوری رہ گئی تھی، آج اللہ کے گھر میں اس مجلس میں پوری کر رہا ہوں. کہو سبحان اللہ. اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ نے وہی ڈریس پہنا جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنا. جو لباس سیدنا فاروق اعظم کا تھا وہی لباس اذان گاچھی کا رحمت اللہ علیہ، وہی لباس مفتی محسن کا، وہی لباس مفتی حافظی کا، وہی لباس پوشیدہ حضور قبلہ کا، اور وہی لباس موجودہ حضور قبلہ کا. کہو سبحان اللہ. کون سا ڈریس تھا؟ کون سا ڈریس تھا؟ گدڑی. اور فاروق اعظم جو لباس پہنتے تھے اس میں 30 جگہ ٹکڑے لگے ہوئے تھے. اللہ اکبر. 30 جگہ پیمن لگے ہوئے تھے. یہ ہے مسلمانوں کے امیر. آج کا مسلمان تو نہ جانے کھانے میں اور کپڑا پہننے میں اتنے پیسہ خرچہ کر دیا جناب، اس کو پتا ہی نہیں. 20 ڈریس گھر میں رکھا ہوا ہے. یاد رکھو تم اگر حد سے زیادہ تجاوز کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کا بھی سوال کرے گا تم سے. کھانے میں زیادہ فضول خرچی کرو گے، اس کا بھی سوال ہوگا. اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کوئی ایسے ویسے خاندان کے نہیں ہے، فاروق اعظم کے خاندان سے. کہو سبحان اللہ. اور اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کا یہ کرم کہ جو لوگ کل تک شراب پیتے تھے، جو لوگ کل تک سود میں ڈوبے ہوئے تھے، مگر اللہ والوں کی تبلیغ دیکھو کہ آج اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کی دعوت و تبلیغ کے صدقے سے نہ جانے کتنے شرابی نواسی بن گئے، نہ جانے کتنے سود کھانے والے حلال خور بن گئے. میں تو ہر جگہ جاتا ہوں، دیکھتا ہوں، سماج کا، سوسائٹی کا گھوم کے دیکھتا ہوں. اذان گاچھی کا ماننے والا چاہے نوجوان ہو، پنج وقتہ نماز پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، چاہے ماں بیٹی ہو، پنج وقتہ نماز پڑھتا ہوا نظر آتا ہے. عزیزان محترم، اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ نے کیا دیا؟ پوچھتے کیا ہو کہ مرشد کیا دیتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کیوں جاتے ہو، کیا ملتا ہے؟ میں بس اس شعر میں سنا رہا ہوں کیا ملتا ہے. پوچھتے کیا ہو کہ مرشد کیا دیتے ہیں؟ یہ کیا کم ہے کہ بندوں کو خدا دیتے ہیں؟ سبحان اللہ. پوچھتے کیا ہو کہ مرشد ہمیں کیا دیتے ہیں؟ یہ کیا کم ہے کہ بندوں کو خدا سے ملا دیتے ہیں؟ تو عزیزان محترم، اللہ والے کیا دیتے ہیں؟ جو اللہ والوں کے پاس جاتا ہے وہی جانتا ہے. بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، لئن سالنی لأوتین، بہت لمبی حدیث ہے یہ، لئن سالنی لأوتینہ، اگر میرا بندہ مجھ سے کچھ سوال کرتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں. کہیے سبحان اللہ. میں اس کو عطا کرتا ہوں. اذان گاچھی خدا نہیں، غوث اعظم خدا نہیں، خواجہ اجمیری خدا نہیں. اور کوئی بھی انسان اگر خدا سمجھ کے جائے گا یا خدا سمجھ کے اسی کی مدد مانگے گا، مشرک ہو جائے گا. وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ مشرک ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا وہ. مگر اے حقانیوں، کیا آپ اذان گاچھی کو خدا سمجھتے ہیں؟ آواز سے بولیے. اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کوئی جاہل سے بھی جاہل مسلمان کسی اللہ کے ولی کو خدا نہیں سمجھتا ہے، بلکہ اللہ کا نیک بندہ، محبوب بندہ، پیارا بندہ ہی سمجھتا ہے. اور عزیزان محترم، لئن سالنی لأوتینہ،
اگر میرا بندہ مجھ سے کچھ سوال کرتا ہے رب فرماتا ہے میں اس کو دیتا ہوں۔ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ہم اس لیے جاتے ہیں، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ آپ کی جلدی سنتا ہے، میں آپ کو سناتا ہوں، آپ رب کو سنائیے تاکہ میرا بیڑا پار ہو جائے، ہماری مصیبت دور ہو جائے، ہمارے مشکلات آسان ہو جائے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، دنیا کہتی ہے اللہ والوں کے پاس کیوں جاؤ، بڑی لمبی گفتگو ہے یہ۔ ارے مسلمانوں، رب نے کہا تھا، کس سے کہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا علم لدنی سیکھنی ہے تو کہاں جاؤ؟ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس میں جاؤ۔ تو پتا کیا چلا؟ ایک نبی نے ولی کی بارگاہ میں جا کر علم لدنی حاصل کیا۔ پتا کیا چلا؟ اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں جانا یہ نبی کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، کس کی سنت ہے بولیے؟ نبی کی سنت ہے۔ ایک بات مجھے بتائیے، کوئی اگر کسی کو فیور آ جائے، بخار آ جائے، ٹھیک ہے، رب سے کہتا ہے اے رب بخار سے تل ملا اٹھا ہوں، آسمان سے میڈیسن بھیج دے۔ توجہ آپ کی۔ کوئی کہتا ہے پیٹ میں درد ہو، اے رب پیٹ میں درد ہو رہا ہے، پین ہو رہا ہے، کوئی ایسی میڈیسن آسمان سے برسا دے تاکہ میرے پیٹ کا درد ختم ہو جائے۔ ہوتا بولو، کوئی بھی انسان بغیر وسیلے کے دنیا میں آتا نہیں ہے ڈائریکٹ۔ کوئی آتا ہے بولو، کوئی آتا ہے؟ ارے شوہر سے کہتا ہے بیوی کے پاس جا، بولتا ہے نا جی، حکم شریعت کیا ہے، حکم اسلامی قانون کیا ہے؟ شوہر سے کہتا ہے بیوی کے پاس جاؤ، بیوی سے کہتا ہے شوہر سے ملو، دونوں جب ملتے ہیں تب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ کہو سبحان اللہ، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، ڈائریکٹ کوئی دنیا میں نہیں آتا ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ مسلمانوں، رب نے کیا ذریعہ دیا؟ تجھے بخار لگا ہے نا، تجھے پیٹ میں درد ہے نا، کہاں جاؤ؟ ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ کہاں جاؤ؟ میں آپ کو ذہن دے رہا ہوں، ذہنی انقلاب دے رہا ہوں، جگا رہا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں ولی کی بارگاہ میں جانا شرک ہے، پتا کیا چلا؟ تم کس چہرہ دیکھا اور دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے، اسے کہتے ہیں صحابی۔ اسے کہتے ہیں کیا؟ ابو جہل نے بھی دیکھا تھا، ابو لہب نے بھی دیکھا تھا، چچا تھا، اسلام قبول نہیں کیا، صحابی اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں، اس کو صحابی اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں، اس کو مومن نہیں کہہ سکتے ہیں۔ چچا تھا مگر ایمان کی دولت سے محروم تھا، ایمان کی دولت سے محروم تھا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا ام سعد یعنی میری ماں انتقال کر چکی ہے، ان کے لیے فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ الْمَالُ، ان کے لیے کون سا صدقہ اچھا ہوگا، کون سا صدقہ افضل ہوگا؟ سرکار اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فَحَفَرَ بِئْرًا وَقَالَ هَذِهِ لِأُمِّ سعد، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں افضل قال الماء، سب سے اچھا صدقہ ہوگا پانی۔ کیا ہوگا بولیے؟ پانی، واٹر جس کو آپ بولتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کنواں کھدوایا۔ کنواں آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ حضرات ہندوستان میں رہتے ہیں آپ لوگ، سمجھتے ہیں نا جی کنواں؟ چلیے، کنواں کھدوایا اور کہا یہ کنواں حاضی لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے، یعنی اس کنویں کا ثواب سعد کی ماں کو، روح کو پہنچے گا۔ یہ سبحان اللہ۔ اذان گاچی رحمت اللہ علیہ کی حدیث۔ اچھا ایک بات بتاؤ، یہ سب حدیث آج سے تو نہیں، 1400 برس پہلے میرے نبی کی حدیث ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ اور باتیں بہت ہیں جناب، حدیث کہتے ہیں بات کو۔ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ ٹاکنگ۔ حدیث کہتے ہیں بات کو، اور لوگ کہتے ہیں نا اہل حدیث، اہل کہتے ہیں والا کو، اہل حدیث بات والا۔ کیا ہوا؟ بات والا۔ الحمدللہ ہم وہ سنی مسلمان ہیں، ہم بات والے نہیں ہیں، حدیث رسول والے ہیں۔ ہم لوگ بات والے نہیں، حدیث رسول۔ حدیث کہتے ہیں بات کو، حدیث رسول، حدیث نبی، نبی کی بات کو، حدیث رسول، رسول کی بات کو۔ تو ہم اہل حدیث کی بات نہیں کر رہے ہیں، حدیث رسول کی بات کر رہے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ علماء اگر ہوتے نا جناب،
تو سبحان اللہ آواز گونج جاتی، کہو سبحان اللہ۔ آپ لوگ تو لگتا ہے سب ڈرے ہوئے ہیں، کہیے نا سبحان اللہ۔ ہندوستان میں جینا ہے، رہنا ہے تو شان سے رہو، نیڈر ہو کے رہو، اس لیے کہ ہماری عزت، ہماری جان، ہماری مال کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ فلسطین کے مسلمان ہزاروں ہزار شہید ہو گئے، جنتی ہو گئے مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے، مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے شہید ہو گئے چھوٹے چھوٹے بچے۔ مگر واہ فلسطین کی وہ ماں اور بہنیں، کروڑوں سلام ہو، بچے ملبے تلے دب گئے، عورتیں بیوہ ہو گئیں، بچے یتیم ہو گئے، مگر فلسطین کی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کے سر سے دوپٹہ نہیں اترا، کہو سبحان اللہ، چادر نہیں اترا، مگر تیری ماں میری بیٹی ایسی ہو چکی ہے، اتنی بے حیا ہو چکی ہے۔ میں سب کو بے حیا نہیں کہتا ہوں، اچھی بھی ہیں، پردے والی بھی ہیں، حیا والی بھی ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں تو روتا ہوں۔ ان کو تو چاہیے فلسطین کی عورت سے عبرت حاصل کرے، شادی بیاہ کے موقع پہ جاتے ہیں اس طرح سے بن سور کی جاتی ہے، لگتا کہ ہی دلہن ہے۔ نبی کی حدیث نہیں پڑھی، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی عورت اپنے شوہر کے علاوہ دوسرے مرد کے لیے سجتی ہے، سنورتی ہے، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گی، جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گی۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جس قوم کی عورت جھنکنے والا، جس میں آواز آتی ہے، چھن چھن کرنے والا، پازیب گھنگرو پہنتی ہے، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو عورت چھن چھن کرنے والا آواز والا گھنگرو پہنتا ہے، بغیر آواز کا، بغیر وائس کا گھنگرو پہنا سکتے ہیں آپ، چاندی ہو سونا سب عورتیں پہن سکتی ہیں، مگر جس میں چھن چھن کی آواز آئے، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس قوم کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے جس کی عورت بجنے والا پازیب پہن کر باہر جاتی ہے، دوسرے لوگ چھن چھن کی آواز سنتا ہے، میرے نبی ارشاد فرماتے اس قوم کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ لاکھ تو نماز پڑھ، لاکھ تو سجدے کر، اگر تیری عورت بن سور کر کے شاپنگ ہال میں جاتی ہے، میرج ہال میں جاتی ہے، تیری نماز قابل قبول، تیری نماز قابل قبول۔ تو میری ماں بہنوں کو شادی میں جائیں، میرج ہال میں جائیں، اسلام اجازت دیتا ہے، جائیں گی پردے کے ساتھ جائیں گی، کہو نا سبحان اللہ۔ سب سولوشن مذہب اسلام نے بتا دیا ہے، جائیں گی پردے کے ساتھ جائیں گے۔ ایک بات بتائیے، آج کے دور کی جو شادی ہے ایسا لگتا ہے کہ عیسائی کی شادی ہو رہی ہے، دوسری قوم یہود و نصارہ کی شادی ہو گئی ہے، یورپی کلچر میں آج ہمارا معاشرہ۔ یہاں سے سنیں گے تقریر تو اللہ نے دو کانیں دی ہیں، ایک کان سے سنو گے، دوسرے کان سے نکال دو گے، مگر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ اس لیے اے مسلمانوں میں آپ سے گزارش کروں گا اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بیویوں کو اسلامی لباس پہناؤ، اور یہ بھی یاد رکھیں آپ اگر آپ کی بیٹی کالج میں پڑھ رہی ہے، آپ کی بہن کالج میں پڑھ رہی ہے، اس پہ دھیان رکھنا، نہیں تو دیکھو گے یو پی اور بہار میں ہندوستان کے حالت ایسے ہو چکے ہیں جو بہت ساری لڑکیاں اسلام چھوڑ کر دوسرے مذہب کو ایکسپٹ کر رہی ہیں، دوسرے مذہب کو ایکسپٹ کر رہی ہیں۔ اسلام کی دولت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے، ساری کائنات کی دولت کسی کو مل جائے اور یہ کہے کہ ہم اسلام چھوڑ دیں گے، ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اس لیے کہ مذہب اسلام یہ اللہ کا پیارا مذہب ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک مذہب اسلام اللہ کا پیارا دین ہے، جو اس دین پہ قائم رہے گا اور اس دین کے ساتھ دنیا سے چلا جائے گا۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ہرگز نہ مرنا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ہرگز نہ مرنا مگر مرنا تو مسلمان ہو کے مرنا، مرنا تو مسلمان ہو کے مرنا۔ اپنے بیٹوں دیکھتے نہیں ہو کیا حالت بن چکے ہیں، نہ جانے کتنے مرد اسلام چھوڑ کے چلے گئے، دھرم پریورتن۔ کل تک تو کہتے ہیں لب جہاد ہے، اب کون سا جہاد وہ کر رہے ہیں؟ اے عزیزان محترم، قدم قدم پہ آپ کو ایمان کے لوٹنے کی کوشش کی جائے گی، ہر جگہ ہر موڑ پہ شیطان آپ کے ایمان کو چھیننے کی فکر میں، تلاش میں ہے۔ اور اس لیے میرے نبی نے آج سے 1400 برس پہلے فرما دیا تھا ایک ایسا زمانہ آئے گا
بندہ صبح کو مسلمان رہے گا، شام ہوتے ہی کافر ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ اسلام بڑی نعمت ہے، قرآن ہمارے لیے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑھ کر نعمت کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ اے اللہ تو نے مجھے اسلام کی دولت دی ہے، میرا خاتمہ ایمان پہ ہو، میرا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ رات کو بستر پہ جاؤ، کلمہ شہادت پڑھو، درود شریف پڑھو، کلمہ پڑھ کے سو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کل کا سویرا تم دیکھو گے یا نہیں دیکھو گے۔ عزیزان محترم، تو یہ ایصال ثواب کی مجلس سے باتیں بہت زیادہ ہے، یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے یہ۔ اب آؤ میں سناتا ہوں آپ کو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ، دلوں کا جو سکون ہے اللہ کی یاد میں ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک الرسول الکریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ واہل بیتہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین کما صلیت وسلمت۔ عزیزان محترم، آپ مجھ سے کل میں پڑھتے کیا ہے؟ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، نبی سب کے ہیں، نبی سب کے ہیں، قرآن ساری کائنات کے لیے ہدایت بن کر کے آیا ہے۔ ہم کو اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ نے کہ اللہ کے ولی نے کیا تحفہ دیا ہے، جو اللہ نے نبی کو تحفہ دیا، نبی کے ذریعے سے ولی کو ملا اور ولی کے ذریعے سے ہم سب کو ملا۔ مرشد نے ہمیں کیا دیا وہ سنیے آپ، حدیث ہے یہاں، کہتے ہو بخاری بخاری، بے عشق نبی جو پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار انہیں بخاری نہیں آتی۔ ایک بات مجھے بتاؤ، قرآن میں اللہ نے فرمایا کھاؤ رزق حلال کھاؤ، یہ کہاں لکھا؟ آپ کوئی کہے گے بریانی کھانے کا کہاں ثبوت ہے؟ تم بریانی کیوں کھاتے ہو؟ تو اب بتاؤ اس سے بڑا پاگل کوئی ہوگا نہیں ہوگا؟ پلاؤ کیوں کھاتے ہو؟ یہ سیخ کباب کیوں کھاتے ہو؟ اس کا ثبوت ہے؟ ہم کو ثبوت دو۔ بھئی کوئی بریانی کھا رہا ہو اور کوئی آئے جاہل، اس کا ثبوت دو، حدیث میں ہے کہ نہیں؟ میرے نبی نے بریانی کھایا تھا کہ نہیں؟ اب بتاؤ، یہ سب ڈھونڈو گے بخاری میں؟ ارے بولیے نا جی۔ ابے چوک چوراہے پہ بات کرنا بہت آسان ہے، کیوں مسلم قوم کو بانٹ رہے ہو؟ اتحاد کی ضرورت ہے، اختلاف کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دور محبت کی ضرورت ہے، نفرت کو مٹاؤ محلے سماج سے۔ چند لوگ الگ پارٹی بنا لیا، چند لوگ الگ پارٹی بنا لیا، یہ اسلام کو توڑنے کی سازش ہے، اسلام کو کمزور کرنے کی سازش ہے۔ قرآن نے صاف کہا رزق حلال کھاؤ۔ اب چاہے کوئی بریانی کھائے، بھائی کوئی پلاؤ کھائے، رزق حلال ہے نا جی، رزق حلال ہے، سب کھائے۔ یہ بولے اب بتاؤ جو نبی کرتے تھے ہم بھی وہی کریں گے، ایسا ہو سکتا ہے؟ امپوسیبل ہے، یہ ناممکن ہے۔ یہ جو نبی کریں گے وہی ہم کریں گے۔ توجہ کے ساتھ سننا، تمہارا دل و دماغ میں جو بھوسا بھر گیا ہے نکل جائے گا تمہارے دل و دماغ سے۔ نبی نے چاند دو ٹکڑے کیے مقام صحابہ میں، ہم کر سکتے ہیں؟ ذرا ہاں ہوں تو بولو، کم سے کم آواز سے بولو۔ ہم پسینہ بہ رہا ہے، ہر پسینے کے قطرے سے میرے گناہ مٹ رہے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ دنیا کہتی ہے کہ جو نبی کیے تھے وہی ہم کریں گے۔ میرے نبی نے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا، ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے نبی نے مولا علی کے لیے ڈوبا ہوا سورج کو پلٹ دیا، ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے نبی نے ابو جہل کی بد مٹھیوں کے کنکریوں سے کلمہ پڑھا دیا، ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے نبی نے حدیبیہ کے سوکھے کنویں میں تھوک ڈال دی، کھاری پانی میٹھا ہو گیا، ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے نبی نے حضرت مولا علی کی آنکھوں میں، دکھتی ہوئی آنکھوں میں تھوک لگا دی، مولا علی فرماتے ہیں پہلے سے زیادہ آنکھوں میں روشنی پیدا ہو گئی، پہلے سے زیادہ آنکھوں میں روشنی پیدا ہو گئی۔ ابے تو بھی کسی کے دکھتی ہوئی آنکھ میں تھوک دے، صلا اچھی آنکھ جے بنگلہ ہو جائے گا، اچھی آنکھ جے بنگلہ ہو جائے گا۔ اور جانتے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہ گھر میں کنواں تھا، اللہ کے نبی آئے، تھوک دیا، سبحان اللہ، تھوک دیے، پانی میٹھا پیدا ہو گیا، کہو سبحان اللہ، پانی میٹھا پیدا ہو گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت جابر کے ہانڈی میں میرے نبی نے تھوک ڈال دی، گوشت میں اضافہ ہو گیا، بوٹی میں اضافہ ہو گیا۔
کبھی ایسا بولو جو لوگ کہتے ہیں بخاری میں کہا ہے، ان سے کہیے جا کر کے کہ جو تم کہتے ہو نا جو نبی کیے تھے وہی ہم کریں گے. تو میرے نبی نے حضرت جابر کی ہانڈی سمجھ رہے ہیں جی، ہانڈی میں میرے نبی نے ہانڈی میں تھوک دیا، گوشت میں روٹی میں اضافہ ہو گیا. کبھی تم بھی ایک بار ایسا کرنا، گھر جانا، بیوی سے کہنا، بیوی سے کہنا بی بی ہانڈی لاؤ، گوشت والا ہانڈی لاؤ، تھوک دو. بی بی کہے گا کیسا پاگل ہے یہ، کیسا پاگل ہے یہ، کیسا پاگل ہے یہ، کہتا ہے تھوک دو. تو بی بی جانتے کیا کہیں گی؟ اب اس کو رانچی جانے کی ضرورت ہو گئی ہے، اب اس کو رانچی جانے کی ضرورت ہو گئی ہے. یاد رکھیے مسلمانوں، میرا مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے، میرا مقصد کسی کو کامنٹس کرنا نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے آپ نہیں سمجھتے ہیں تو سمجھیے، آپ نہیں جانتے ہیں تو جانیے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. قرآن کہہ رہا ہے نہیں جانتے ہو تو ذکر والوں سے پوچھو، نہیں جانتے ہو تو علم والے سے کہو، جو نبی کیے تھے وہی ہم کریں گے. تو ایسا کوئی کر سکتا؟ ایسا کوئی کر سکتا؟ ایسا کوئی کر سکتا؟ بولیے. ارے تم تو اپنی جگہ ہو، اور کیا ہم بولیں یار. تمہاری تھوک سے وبا پھیلتی ہے، نبی کی تھوک سے شفا ملتی ہے. تمہاری تھوک میں جراثیم ہے. آپ کہیں جاتے ہیں نا، دیوار یا ہاسپٹل میں لکھا رہتا ہے نا ڈونٹ اسپیٹ، تھوکیے مت، بیماری پھیلتی ہے. تیری تھوک سے وبا پھیلتی ہے، نبی کی تھوک سے شفا ملتی ہے. اور برابری اس پیارے نبی سے. نبی ہماری طرح. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام سلیم فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا اللہ کے نبی میرے گھر آتے، دوپہر لنچ جو ہے نا دوپہر کے بعد اللہ کے نبی آرام فرماتے. ہوتا کیا، ان کے پسینے سے، میرے نبی کے پسینے سے قطرے ٹپکتے. حضرت انس کی والدہ ام سلیم فرماتی ہے میں کرتی کیا، ایک شیشی لیتی اور شیشی میں لے کر کے نبی کا پسینہ جمع کرنا شروع کر دیتی. اللہ کے نبی عرض کرتے اے ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو، اے ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو. حضرت انس کی والدہ فرماتی ہے یا رسول اللہ یہ آپ کا مقدس پسینہ ہے، ہم اس کو دوسری خوشبوؤں میں ملائیں گے، دوسری عطروں میں ملائیں گے تو عطر کی خوشبو زیادہ ہو جائے گی. سبحان اللہ، عطر کی خوشبو زیادہ ہو جائے گی. عزیزان محترم، پتا کیا چلا، نبی کے جیسا کوئی ہو سکتا؟ بولو کوئی ہو سکتا؟ نبی کی طرح کوئی ہو سکتا نہیں ہے. تو عزیزان محترم، یہ کہنا جو نبی نے کیا ہم وہی کریں گے، ایسا آپ کر سکتے نہیں. ایک ٹائم کی نماز پڑھتے نہیں ہو، 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہو تو حالت خراب ہو جاتی ہے. میرے نبی کی عبادت دیکھنا چاہتے ہو، کہتے ہو نبی کی طرح. میرے نبی سرور کائنات رات کو جب قیام فرماتے، رات کو جاگتے، حتی تورمت قدمہ، ایک روایت میں آتا ہے حتی تشققت قدمہ، پائے مبارک پھٹ جاتا تھا. اللہ اکبر، ویبریشن ٹیپ کا، حتی تورمت قدمہ، ویبریشن ہو جاتا تھا. اور رات کو جب اللہ کے نبی عبادت کرتے تو فاطمہ کے لیے دعا نہیں کرتے. کس کے لیے دعا کرتے؟ مولا علی کے لیے دعا نہیں کرتے، اس گنہگار امت کی بخشش کے لیے دعا کرتے. اے مولا میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے. تو اللہ کو نبی پر پیار آ گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ، سورہ مزمل کو نازل کر دیا. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے اللہ کے محبوب، ہم نے آپ پر جو قرآن نازل کیا ہے آپ مشقت مت اٹھائیے، آپ رات کو جاگیے مگر کچھ دیر آرام بھی کر لیا کیجیے، کچھ دیر آرام بھی کر لیا کیجیے. یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ تکلیف میں پڑ جائیں. تو عزیزان محترم، میرے نبی کی عبادت بے مثال، میرے نبی کی عبادت بے مثال، نبی کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا. بات بات میں ارے کیا کہو گے یار، جو قوم، جو حکومت مشرکہ عورت کو مسجد نبوی میں گھسا لیا، توجہ، مشرکہ عورت کو جو مذہب اسلام کے خلاف بولتی ہیں
اس کو مسجد نبوی کے آس پاس میں میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں مکہ کو رب نے حرم بنایا اور مدینہ کو ہم نے حرم بنایا. کہو سبحان اللہ. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، بے شک یہ مشرک ناپاک ہیں. فلا یقربوا المسجد الحرام، مسجد حرام کے قریب بھی نہیں جائیں. کہاں بولو تو مسجد حرام کے قریب میں نہ جائیں. مگر دیکھو تو ظاہر سی بات ہے اللہ ہدایت دے رہے جو میرے نبی کی ماں کو کہے مومن نہیں، جو میرے نبی کے باپ کے ایمان پر شک کرے یہ کہاں چلے گئے؟ قیامت کے دن کس کو منہ دکھائے گا؟ کس کو منہ دکھائے گا؟ قبر میں تو کس کو منہ دکھائے گا؟ ارے جہاں کوئی کام نہیں آئیں گے قبر میں تیسرا سوال ہوگا نا جی، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. یہ صحابہ نور والا جو کھڑے ہیں یہاں پہ، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ سب سے سوال ہوگا. دیوبندی سے بھی سوال ہوگا، بریلی سے بھی سوال ہوگا، شیعہ سنی سے بھی سوال ہوگا، مشرک سے بھی سوال، سب سے سوال ہوگا نا جی، سب سے سوال ہوگا. بتاؤ میرے نبی چہرہ پھیر لیں گے. ایسے لوگ جو گندا عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ کہیں گے چہرہ پھیر لیں گے، اور تم تو میری ماں کو مشرکہ کہتے تھے، میری ماں کو مومن نہیں مانتے تھے، میرے والد کو مومن نہیں مانتے تھے. تو بتاؤ اس کا حشر کتنا برا ہے، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ اس لیے اے مسلمانوں میں ببانگ دوحل اعلان کر رہا ہوں، وہابی سے بچ کے رہنا. کس سے بولو؟ یہ سعودیہ نے ایک تحریک چلائی وہابی، یہ آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے ہیں. کتاب التوحید کتاب اٹھا کر کے دیکھیے، عرس کرنے والے کو کافر لکھا ہے، میلاد کرنے والے کو مشرک لکھا ہے، اور ولی کی بارگاہ میں جانے والے کو مشرک لکھا ہے. ان کا عقیدہ یہ ہے ہم ہی مسلمان ہیں، باقی جتنے ہیں سب مشرک ہو چکے ہیں. بولو استغفر اللہ. یہ تو آٹے میں نمک کے برابر ہیں. یہ سعودیہ ریال پہ پل رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ عذاب آئے گا، یہ نجدی بلا مدینے سے نکلے گا. سبحان اللہ. جس طرح سے اسرائیل نے فلسطین پہ قبضہ کیا، اسی طرح سعودیہ نے بھی ترکی مسلمانوں کو خلافت عثمانیہ کو ہٹا کر کے اس نے بھی قبضہ کیا ہے. اس لیے اے نوجوانوں قیامت کے دن نہ امریکہ کام آئے گا، نہ برطانیہ کام آئے گا، نہ سعودیہ کام آئے گا. جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے وہی نبی کام آئیں گے. سبحان اللہ. وہی نبی کام آئیں گے. اس لیے ایمان کی فکر کرو، ادھر ادھر کے چکر میں مت رہو. شیطان ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے کہ ہمارا ایمان چلا جائے. یاد رکھو مسلمان، سچا مسلمان وہ ہوتا ہے جان چلی جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، خاندان لٹ جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر نبی کا دیا ہوا ایمان یہ چلا جائے یہ مومن برداشت کر سکتا نہیں ہے، یہ مسلمان برداشت کر سکتا نہیں ہے. اس لیے میں نے جتنی باتیں آپ کے سامنے کی ہیں میں اپنا بھائی ان کو بھی سمجھتا ہوں کہ یہ سبحان اللہ یہ بھولے ہوئے ہیں، یہ بھٹکے ہوئے ہیں، حقیقت سے بے خبر ہیں. آپ عرس کل مت کیجیے، آپ کافر نہیں ہو جائیے گا. ٹھیک ہے، آپ میلاد مت کیجیے، کافر نہیں ہو جائیے گا. آپ جو کیا جو مبارک لونگ چومتے مت چومیے، آپ نبی کا نام ہے انگوٹھا مت چومیے، آپ اس سے آپ مشرک کافر نہیں ہوئیے گا. آپ یہ مستحب ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ کام اچھا کام ہے. ان کے ذریعے سے مسلمانوں میں نماز کا ماحول، اسلامی ماحول پیدا کیا جاتا ہے. اور یاد رکھیں اللہ نے قرآن میں کہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم تمام امتوں میں بہترین امت ہو، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو. یہ مجلس عرس کل برائی سے منع کرنے والی مجلس ہے یہ، اور بھلائی کی دعوت دینے والی مجلس ہے یہ. بس آخری بات، آپ عرس کل میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ آئیے یہ دیکھیے آپ، بخاری شریف، مسلم شریف، مشکاہ شریف، پوری عربی عبارت یہاں موجود ہے. چونکہ ٹائم نہیں ہے، 10 بجے تک مجھے تقریر ختم کر دینی ہے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. کیا پڑھتے ہیں بولیے؟ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں. اشہدو پڑھیے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں جو شخص یا جو انسان، جو مسلمان اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی پوجنے کے لائق نہیں، وہ تنہا گنہگار بھی ہوگا تو سزا کے بعد جنت میں داخل کیا جائے گا. اب بتاؤ، اللہ کے سوا کوئی پوجنے کے لائق نہیں،
ہم تو اللہ ہی کی پوجا کرتے ہیں نا، کہو سبحان اللہ. ہم غوث خواجہ اور اجمیری کو یا کسی اذان گاچی کی پوجا نہیں کرتے ہیں. یہ ایک بلیم ہے، یہ ایلیگیشن ہے مسلمانوں پر، جو سیدھے سادے مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. اب آئیے کیا پڑھتے ہیں آپ، دیکھیں بخاری مسلم مشکات کتاب الایمان کی حدیث ہے یہ. اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں آپ، سبحان اللہ پڑھیے نا. اللہ کا نام لینے سے دل پاک ہوتا ہے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ دیکھیے مسلم شریف مشکات شریف کی حدیث ہے یہ. حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر 4 کلمے ہیں. کتنے کلمے؟ 4 کلمے ہیں اللہ کے نزدیک. وہ کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. عزیزان محترم، یہ وہ کلمہ ہے جو پڑھنے والا رب کے نزدیک پیارا ہو جاتا ہے، رب کے نزدیک اچھا ہو جاتا ہے. تو اب بتاؤ، میرے نبی کی حدیث ہے جو یہ کلمہ پڑھے گا رب کے نزدیک اچھا ہوگا. تو یہ کلمہ اچھا بنانے والا کلمہ ہے. یہ تو یہ اچھی مجلس ہے یا بری مجلس ہے؟ جو اس کو بری کہے گویا وہ اذان گاچی کو برا نہیں کہہ رہا ہے، عرس کل کو برا نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ نبی کی حدیث کو برا کہہ رہا ہے، خدا کے کلام کو برا کہہ رہا ہے. جب مسلمان اس کلمہ کو پڑھ لیتا ہے رب کے نزدیک بھی اچھا ہو جاتا ہے، رسول اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہو جاتا ہے. تو میرے مرشد نے اچھا بنایا یا خراب بنایا؟ اچھا بنایا یا خراب بنایا؟ آواز آیا آپ کی، اچھا بنایا. کہو سبحان اللہ، اچھا بنایا. اب آئیے بہت شارٹ کٹ میں چل رہے ہیں، بہت لمبی حدیث ہے یہ. اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ بھی دیکھیے آپ بخاری شریف مسلم شریف مشکات شریف کی حدیث ہے یہ. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی سرور کائنات نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ ابن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کے بارے میں نہیں بتاؤں؟ دنیا کی خزانہ تلاش میں ہے جناب. دنیا کے خزانہ تلاش میں ہے، مگر خزانہ کہاں ہے جو ہمیشہ رہنے والا خزانہ؟ دنیا کا خزانہ آج ہے کل چلا جائے گا، دنیا کی دولت آج ہے کل چلی جائے گی، مگر جو جنت کا خزانہ ہے وہ جانے والی نہیں ہے. میرے مرشد نے ہمیں دنیا کا خزانہ نہیں دیا تو جنت کا خزانہ دیا. حضرت عبداللہ ابن قیس نے عرض کیا رسول اللہ آپ مجھے ضرور بتائیے، انفارمیشن دیجئے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اب آگے بڑھیے، میں اس لیے سنا رہا ہوں 5 نماز تو پڑھنا ہی کمپلسری، اس کے بعد 5 نماز کے بعد ذکر کیجئے، اذکار کیجئے، وظائف پڑھیے. اس سے آپ کے دل کی گندگی دور ہو جائے گا. اسی لیے کہ دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان. ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت. ابلیس سے بڑا کوئی نمازی نہیں تھا، مگر دل اس کا گندا تھا. کیا تھا بولو؟ گندا تھا. اسی لیے یہ دل جو گندا ہو چکا ہے اس کو پاک کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ میرے مرشد نے جو وظیفہ دیا ہے حقانی وظیفہ. کچھ لوگ اس پہ ایلیگیشن لگا رہے تھے ایک جگہ، تو حقانی وظیفہ کہاں سے آ گیا؟ تو میں نے کہا حق سے مراد خدا کی ذات ہے. یہ سب بھی دیکھیں کیونکہ سمجھتے نہیں بیچارے. حق سے مراد کیا ہے؟ خدا کی ذات. وَقُلْ جَعَ الْحَقِّ ہے نا قرآن پاک میں، سورہ بنی اسرائیل کا آیت ہے کہ نہیں جی؟ وَقُلْ جَعَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا. اسی حق سے حقانی آیا ہے. حق سے مراد خدا کی ذات. ایک روایت میں آتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اس لیے کہ میرے آقا کے تشریف آوری ہونے سے خانہ کعبہ جو بتوں سے ناپاک تھا، میرے نبی کا قدم پڑا، خانہ کعبہ بتوں سے پاک و صاف ہو گیا. خانہ کعبہ حق آ گیا، خانہ کعبہ بتوں سے پاک و صاف ہو گیا. یہ الگ سی بات ہے کہ آج وہاں کیا کیا ہو رہے ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں، مزید بولنا ضروری نہیں ہے. اب آئیے کیا پڑھتے ہیں اس کے بعد؟ سبحان قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح پڑھتے ہیں آپ. حضرت یسیرہ رضی اللہ عنہا ایک صحابیہ تھی. صحابی کہتے ہیں مرد کو، صحابیہ کہتے ہیں عورت کو. ٹھیک ہے؟
صحابہ کہتے ہیں عورت کو. ان سے روایت ہے انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ تسبیح تحلیل اور تقدیس کو ضرور پڑھا کرو، یعنی سبح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح کو پڑھا کرو. عزیزان محترم دیکھیے ترمذی شریف، ابو داؤد شریف بحوالہ مشکات شریف کی حدیث ہے یہ. تو عزیزان محترم ذکر کرنے سے روزی بڑھتی ہے، اللہ کی یاد کرنے سے روزی بڑھتی ہے بھائی. اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ ذکر استغفار پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں بولیے؟ ذکر استغفار پڑھتے. یہ دیکھیے ابو داؤد شریف، ابن ماجہ شریف، صحاح ستہ کی جو مشہور 6 کتابیں ہیں، مشکات باب الاستغفار والتوبہ کی حدیث ہے یہ. اب سنیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں جو شخص وظیفہ کو پڑھتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں اس کا خیال بھی نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو دور فرما دے گا، اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کر دے گا. اس کے بعد آپ کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، سب جانتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنے سے کتنے فائدے ہیں، سورہ اخلاص پڑھنے سے کتنے فائدے ہمارے مولوی حضرات بتاتے ہی رہتے ہیں آپ کو. اور اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فلق پڑھتے ہیں، سورہ ناس پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ سورہ ناس پڑھتے ہیں. عزیزان محترم صرف سورہ فلق اور سورہ ناس کی کیا بینیفٹ ہے وہ آپ کو سناتے ہیں. کہیے سبحان اللہ. بتاؤ ڈاکٹر ایک دوا دیتا ہے تو اس میں جو تاثیر پاور کون ڈالتا ہے؟ رب ڈالتا ہے، تب بیماری دور ہوتی ہے نا. بتاؤ جس نے تاثیر ڈالی اتنا پاور میڈیسن میں، تو رب کا کلام میں کتنا پاور ہوگا؟ رب کا کلام میں کتنا پاور ہوگا؟ سنیے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کیا تم کو خبر نہیں، جب یہ آیت اتری، کیا تم کو خبر نہیں آج کی رات ایسی آیتیں اتاری گئی ہیں کہ ان کی مثل ان کی طرح کبھی نہیں دیکھی گئی تھی. سبحان اللہ، ان کی طرح کبھی دیکھی نہیں گئی تھی. یعنی قل اعوذ برب الفلق پوری سورت، قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں سورتیں 5 ٹائم آپ پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی کیا فرماتے سنیے، یہ دونوں سورتیں بری نظر سے بچاتی ہیں. اللہ اکبر. بری نظر سے، نظر بد، النظر الی الحق. میرے نبی ارشاد فرماتے نظر حق ہے، نظر لگ جاتی ہے لوگوں کی. دعا کیجئے اللہ مجھ کو کسی کی نظر نہ لگے، اللہ آپ کو بھی کسی کی نظر نہ لگے، اللہ آپ کے بال بچوں پر کسی کی نظر نہ لگے. نگاہ بد، بری نظر، اس کے بارے میں کبھی آئیں گے ہم بتائیں گے کہ بری نظر سے اللہ کی پناہ. مگر الحمدللہ اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ نے رب کا وہ کلام دیا کہ جب بندہ پڑھ لیتا ہے تو بری نظر سے بچ جاتا ہے. اب آئیے نظر بد سے، ہر طرح کی بلا سے، ہر طرح کی مصیبت سے اور ہر طرح کے جادو ٹونا سے اللہ محفوظ کر لیتا ہے. جادو ٹونا کا ہر کوئی شکار ہے یہ. اور نہ جانے گنڈا تعویذ کے لیے، تعویذ ثابت ہے حدیث سے، مگر آج کل جو آپ لوگوں نے تعویذ بنا رکھا ہے، جو گورکھ دھندا جو لگا رکھا ہے، 10,000 چاہیے، 20,000 چاہیے، یہ سب منع ہے. یہ سب کیا بولو؟ منع ہے. عزیزان محترم جادو ٹونا اور آسیب وغیرہ دور کرنے کے لیے کافی ہیں. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. کس کی حدیث ہے بولیے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے. مگر یاد رکھو مسلمانوں، قرآن پڑھنے کا ٹائم ہے ہمارے پاس، ہوٹلوں میں بیٹھ کے بات کرنے کا پاس ٹائم ہے. 4 عورتیں کہیں مل جائے گی، اپنے شوہر کی برائی، اس کے شوہر کی برائی کرتی ہیں، مگر قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل ہوئے قرآن کو چھوڑ کر، ہم ذلیل ہو گئے قرآن کو چھوڑ کر. جب کوئی مرے گا تب سورہ اخلاص پڑھ لیں گے آ کر کے، جب کسی کا عرس کل ہوگا تب پڑھ لیں گے. اور یہ بھی یاد رکھو تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ صرف سورہ اخلاص ہی پڑھیں گے، نہیں، پورا قرآن پڑھنا ہے. تو سبحان اللہ، پورا قرآن پڑھنا ہے. یہ جو کہتے ہو نا مرشد ہم کو سورہ اخلاص دیے ہیں بس اسی پہ نہیں، یہ جہالت ہے. یہ تو سورت کی فضیلت ہے، یہ تو وظیفہ میں شامل ہے، اس کو تو آپ کو پڑھنا ہی ہے. مگر صبح اٹھو سورہ بقرہ کی تلاوت کرو. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے 3 دن تک ابلیس نہیں آتا ہے. 3 دن تک ابلیس نہیں آئے گا. پڑھے گا تب نہ ابلیس نہیں آئے گا،
پڑھے گا تب نہ ابلیس نہیں آئے گا. یہاں تو ہر کوئی ابلیس نظر آ رہا ہے, پڑھے گا تب نظر نہیں آئے گا. اور اللہ کے نبی سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں اپنی راتوں کو پاکیزہ بناؤ, اپنی صبح کو پاکیزہ بناؤ. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں بستر پہ جاؤ, رات کو سورہ ملک پڑھ لو. کیا پڑھ لو؟ تبارک الذی بیدہ الملک. سورہ ملک پڑھ لو, 29واں سپارہ کی جو فرسٹ آیت, جو پہلی سورت ہے, سورہ ملک پڑھ لو. ہر رات پڑھو. اگر نہیں پڑھنا آتا ہے, جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے اس سے پڑھ کے سن لو. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو سورہ ملک پڑھ کے سوئے گا, جب مرے گا قبر میں روشنی ہوگی, اندھیرا ختم ہو جائے گا. تو اب جس کو چاہیے قبر میں روشنی, تو وہ سورہ ملک کی تلاوت کرے گا, وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے گا. تو عزیزان محترم, میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہترین وہ انسان ہے جو خود قرآن پڑھتا ہے دوسروں کو پڑھاتا ہے. کہیے سبحان اللہ. اس لیے آپ سے گزارش ہے آپ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیجیے. دیں گے انشاءاللہ, علم دین کی تعلیم دیجیے. یہ زمانہ وہ 20 سال 30 سال پہلے والی مجلس کا جو دور تھا نا, جو آتے تھے پکے چلے جاتے تھے, یہ دور پڑھا لکھا کا دور ہے, ایجوکیشن کا دور ہے, یہ تعلیم کا دور ہے. اس لیے کہ ہر کوئی آپ سے سوال کرے گا, تو اگر آپ علم دین سیکھیں گے آپ کا ایمان بھی اچھا ہوگا, آپ کا اعمال کی بھی حفاظت ہوگی, آپ کے بچے آپ کی عزت کریں گے. آج کہتے ہو نا کہ بھائی بھائی میں جھگڑا, باپ بیٹے میں جھگڑا, کہتے ہو نا, ایک حدیث سنا رہا ہوں تب آپ کو انشاءاللہ پتا چل جائے گا. آپ کو کچھ وقت دینا چاہتے ہیں آپ حضرت؟ ٹائم ہے آپ کے پاس میں 2 منٹ 2 4 منٹ دیجیے. آپ درود شریف پڑھیے, اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک رسول کریم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ دیا, یعنی تقریر کی, اسپیچ دیا, اور سود کا بہت اہتمام سے ذکر فرماتے ہوئے آپ نے کہا کہ کسی شخص کا ایک سودی درہم کھانا, سودی درہم کھانا, چونکہ اس زمانے میں درہم سونا چاندی کا دور تھا, اللہ تعالیٰ کے نزدیک 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے. اللہ کی پناہ, زیادہ سخت ہے. اور سب سے بڑا ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اسلام میں صرف سود ہی حرام ہے, اسلام میں بھائی بھائی کو ستانا بھی حرام ہے. تم کہاں کھو چکے ہو؟ وظیفہ پڑھتے ہو, اپنے کردار عمل سے تم نے اذان گاچی کو بدنام کر دیا ہے. اذان گاچی کو ہم نے کیا کر دیا ہے؟ بدنام کر دیا. سنو آگے حدیث کے الفاظ سنیے. اور سب سے بڑا سود یہ ہے, سب سے بڑا سود یہ ہے کسی مسلمان کی عزت و عبرو پر حملہ کرنا. اللہ کی پناہ, کسی مسلمان کی عزت و عبرو پر حملہ کرنا, کسی کی عزت سے کھلواڑ کرنا, یہ سب سے بڑا سود ہے. بھائی بھائی میں جھگڑا, باپ بیٹے میں جھگڑا. اللہ کے نبی سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں, بخاری شریف ابواب المظالم کی حدیث ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں, میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے مسلمانوں, تم ایک مسلمان بھائی ہو, تم ایک مسلمان کی عزت کرو, کسی سے حسد نہ کرو, کسی کو ذلیل نہ کرو, کسی کا مال حق تلفی نہ کرو, نا انصافی نہ کرو. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں تم سب بھائی بھائی ہو, ایک ہو کے رہو. کیا ہو کے رہو؟ ایک ہو کے رہو. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کی عزت بچائے گا قیامت کے دن اللہ اس کی عزت بچائے گا. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کو دنیا میں عیبوں پر پردہ ڈالے گا قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو دنیا میں کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کر دے گا اللہ قیامت کے دن اس کی مصیبت کو دور کر دے گا. مگر ہمارا ماحول کیا بن چکا ہے؟ 2 بھائی میں جھگڑا ہوتا ہے, تیسرا آتا ہے اس فتنے کو ہوا دیتا ہے. مجھے ایک بات بتاؤ مسلمانوں, مسلمان کے آج اتنی کنڈیشن خراب ہے, آپ کسی محلہ چلے جائیے, آپ کسی بستی میں چلے جائیے, آپ کوئی کیس مقدمہ میں الجھا ہوا ہے, کوئی زمینی معاملات میں الجھا ہوا ہے, کوئی جائیداد کے معاملات میں الجھا ہوا ہے کہ نہیں بولو. اور یہ الجھن سب سے بڑا الجھن ہے. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ تم سب ایک عمارت کی طرح ہو, تم سب کیا بولو, ایک مکان کی طرح ہو.
میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، اور اس کے بعد میرے نبی نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے انگلیوں میں ڈال دیا. کہیے سبحان اللہ. یعنی مسلمان کو اس طرح رہنا چاہیے جس طرح سے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے میں گتھی ہوئی ہے، ملی ہوئی ہے، اسی طرح سے ایک مسلمان کو رہنا چاہیے. کہیے سبحان اللہ. اسی طرح ایک مسلمان کو رہنا چاہیے. میرے نبی نے عمارت اور مکان کی مثال دی. مجھے ایک بات بتاؤ، اگر کسی دیوار میں ایک اینٹا سمجھ رہے ہیں آپ، اگر ایک اینٹ کمزور اگر ہو جائے تو دوسری اینٹ بھی کمزور ہو جائے گی، تیسری اینٹ بھی کمزور ہو جائے گی، اور اس طرح سے پوری دیوار کمزور ہو جائے گی. جب پوری دیوار کمزور ہو جائے گی تو مکان کمزور ہو جائے گا، اور جب مکان کمزور ہوگا تو چھت مکان گر جائے گا. اسی لیے ایک مسلمان اگر سماج سے نکلا ہوا ہے، اگر وہ بے راہ روی کا شکار ہے، سارے جو محلے میں دانشور لوگ ہو، قیامت کے دن آپ کو حساب دینا پڑے گا. آپ بیٹھ کر کے اس کو سولوشن کر لو، آپس میں محبت و پیار سے رہو. اس لیے کہ سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں من زار زار اللہ بھی ومن شاک شاک اللہ بھی. جو کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائے گا اللہ اس کو تکلیف پہنچائے گا. کہو سبحان اللہ. اللہ اس کو تکلیف پہنچائے گا. مسلمان کسی کو تکلیف پہنچانے والا نہیں ہے، بلکہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو کسی کی تکلیف کو دور کر دے. کہو سبحان اللہ. مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو کسی کی تکلیف کو دور کر دے. اسی کنڈیشن کو دیکھ کر کے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، تم خطا و خطا بھی، وہ خطا پوش و کریم. تم آج کے مسلمان چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپس میں لڑتے اور جھگڑتے رہتے ہو، مگر تمہارے اسلاف، اسپرچل گائیڈ، تمہارے صحابہ ایسے تو نہیں تھے. ایسے تھے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، ایک دوسرے پر رحم کرنے والے تھے. رحماء بینہم، ایک دوسرے پہ رحم کرنے والے تھے. اور تمہاری کنڈیشن کیا ہو چکی ہے؟ خود گنہگار ہو، خود گنہگار ہو، خود برائیوں میں الجھے ہوئے ہو، اور دوسروں کی عیب پہ نگاہ رکھتے ہو. ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کے عیب کو ڈھونڈتے ہو، ایک دوسرے کو عیب کو تلاش کرتے ہو. ہونا یہ چاہیے تھا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنے گریبان کو جھانکتا ہے، اپنے اعمال کو جھانکتا ہے، اور وہ آخرت کی فکر کرتا ہے. اس لیے اے مسلمانوں یاد رکھو انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. قرآن یہ کہہ رہا ہے بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، چاہے وہ امریکہ کا رہنے والا ہو، چاہے وہ افریقہ کا رہنے والا ہو، کسی جگہ کا رہنے والا ہو، سب کیا ہے بولو؟ بھائی بھائی ہیں. سب کا کعبہ ایک ہے، سب کا قبلہ ایک ہے، سب کا خدا ایک ہے، سب کا نبی ایک ہے. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ فاصلحوا بین اخویکم. اگر تمہارے درمیان، تمہارے بیچ میں کوئی نا اتفاقی ہو جائے تو آپس میں صلح کر لو. کیا کر لو بولیے؟ میں قرآن پیش کر رہا ہوں بھائی، میں قرآن پیش کر رہا ہوں. آج ہم نے قرآن پر جو عمل کرنی چاہیے تھی وہ ہم چھوڑ چکے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم تھانہ کا چکر لگاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم کورٹ کا چکر لگاتے ہیں. اس لیے قرآن نے ہمیں سولوشن دیا ہے فاصلحوا بین اخویکم. اگر تمہارے درمیان کسی بھی معاملات میں، کسی بھی میٹر میں کوئی جھگڑا ہو جائے، نا اتفاقی ہو جائے، صلح کر لو. اور جب تم صلح کر لو گے اس کا بدلہ اللہ تجھے کیا دے گا؟ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ. اور اللہ سے ڈرتے رہو. جب تم اللہ سے ڈرو گے اللہ تجھ پر رحم و کرم کی بارش برسائے گا. اللہ تجھ کو رحم و کرم کی بارش برسائے گا. یہ چھوٹی سی زندگی ہے مسلمانوں. 10 سالہ 50 سالہ زندگی گزاریں گے، اس سے زیادہ زندگی نہیں گزاریں گے. لڑ کے، جھگڑا کر کے، نا اتفاقی کر کے مت زندگی گزاریے. میرے نبی نے جیسی زندگی گزاری ہے، میرے اذان گاچھی نے جیسی زندگی گزاری ہے ویسی زندگی گزاریے. نفرت کو بچائیے اور محبت کو بڑھائیے. لڑیے نہیں، پڑھیے. لڑیے گا برباد ہو جائیے گا، پڑھیے گا آباد ہو جائیے گا، پڑھیے گا آباد ہو جائیے گا. ہے یہی درس محبت، ہے یہی رسم وفا. آدمی کو آدمی سے گلے لگانا چاہیے، آدمی کو آدمی سے گلے لگانا چاہیے. ایک صحابی ہے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے میرے نبی کہتے ہیں اے میرے بیٹے، کہو سبحان اللہ، اے میرے بیٹے جب تم صبح کرنا، اس کنڈیشن میں صبح کرنا کہ تمہارے دل میں، تمہارے سینے میں
کسی بھی مسلمان کے لیے کینہ اور عداوت نہ ہو. جب تم اس طرح صبح کرو گے، تم شام کرو گے، اللہ تمہاری صبح کو بھی اچھا کر دے گا، تمہاری شام کو بھی اچھا کر دے گا. اس کے بعد میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں یا بنی ذالک من سنتی ومن احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی وکان معی فی الجنہ. فرماتے ہیں اے میرے بیٹے، یہی میری سنت ہے، یہی میرا طریقہ ہے، اور جو میرے طریقے پہ چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے صدقے طفیل سے جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو اب بتاؤ، کینہ رکھنے سے جنت ملے گی؟ بھائی جب کو جنت تو ہماری اتنی سستی ہو گئی ہے، کیا بتائیے آپ. ملا تو اتنا جنت بانٹتا ہے، اللہ کی پناہ جنت بہت سستی ہو گئی ہے. ارے جنت میں پانے کے لیے سینہ سے کینہ نکالنا پڑے گا، جنت میں جانے کے لیے اپنے دل کو پاک و صاف کرنا پڑے گا، دل بڑا کرنا پڑے گا. جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کرنا ہوگا، جو بھوکا اس کو کھانا کھلانا ہوگا، ننگوں کو کپڑا بنانا پڑے گا، تب جا کر کے جنت ملے گی. جنت اتنی آسان سے ملنے والی چیز نہیں ہے. ہم تو سوچ رہے بے شک جنت میں سب جائے گا، جنتی مسلمان بے شک جائے گا، مگر جنت کو جتنا ایزی اور آسان بنا لیا ہے نہیں. وَكُلَّ فَاتُ حق، جس کا حقدار، ہر حقدار کو حق دیا کرو. ماں کا حق ہے اس کو دیا کیجئے، باپ کا حق ہے اس کو دیا کرو، بھائی کا حق ہے اس کو دیا کرو. میرے نبی نے ایک موقع پہ فرمایا تھا لا يدخل الجنہ لا يدخل الجنہ لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. صحابہ نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ کون جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. کہاں ہے آپ؟ اور ایک موقع پر صحابی رسول نے عرض کیا تھا حضرت ابو ذر یا رسول اللہ ای المسلمین افضل، کون مسلمان اچھا ہے؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے ایک مسلمان بچے رہے وہی مسلمان اچھا ہے. کہو سبحان اللہ. اب جس کو میرے نبی اچھا کہے وہی اچھا ہے، جس کو زمانہ اچھا کہے ہے برا، ناانصافی کرنے والا، کسی کا حق کو ماننے والا ہے برا. دنیا اچھا کہے، زمانہ اچھا کہے، مگر میرے نبی اس کو اچھا نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ اس کو اچھا نہیں کہہ رہا ہے. ارے جسے رب اچھا کہے وہی اچھا ہے، جو جسے نبی اچھا کہے وہی اچھا ہے، اور جو رب اچھا کہے گا، نبی اچھے کہیں گے، اسی کے لیے جنت ہے. اسی کے لیے کیا بولو؟ اسی کے لیے جنت ہے. اس لیے اے مسلمانوں آپ سے گزارش ہے محبت کے ساتھ رہیے. محبت میں اور اتحاد میں، یونٹی میں پاور ہے. آپ بکھر جائیں گے. تسبیح کا دانہ دیکھیں، تسبیح علماء فرماتے ہیں ایک جانتے کیا ہوا، ایک بزرگ تھے، اس کو کسی نے کینچی دیا. کیا دیا بولیے؟ کینچی سمجھ رہے ہیں آپ؟ کترنے والے جو کپڑے کاٹے جاتے ہیں. ایک بزرگ تھے، اس کو کسی نے کینچی دیا تو آپ فرماتے ہیں مجھے کینچی نہیں چاہیے، مجھے سوئی چاہیے. سبحان اللہ. اتنی حکمت والی بات. مجھے کیا چاہیے؟ اس لیے کہ کینچی کا کام ہوتا ہے کترنا، ایک کپڑے کو دوسرے کپڑے سے پھاڑنا، جدا کرنا، اور سوئی کا کام ہوتا ہے جوڑنا، اس کو پرونا. تم اس طرح سے رہو تو کینچی نہ بنو، سوئی بنو. کوئی اگر کسی دو بھائی میں اگر کسی ہوگا، انسان ہے بھائی، انسان ہے، ہم گنہگار، ہم سے ہوں گے، خطا ہوں گے، کسی بھی میٹر میں خطا ہو سکتے ہیں. شیطان تو کھڑا ہے کہ بھائی بھائی میں جھگڑا کروا دیں، میاں بیوی کے اندر ڈیورس کروا دیں، باپ کو بیٹے سے، بیٹے سے باپ کو جدا کر دیں. شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہاری دنیا برباد ہو جائے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کھلے طور پہ قرآن کہہ رہا ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. تمہارے باپ کو جنت سے نکلوا دیا، اسی طرح تم اس سے ہوشیار رہنا. اس لیے اے مسلمانوں کوئی بھی اگر میٹر ہے اس کو آگ مت لگائیے. میرے نبی ارشاد فرماتے جو فتنہ کو پھیلاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے لعنت ہے اس پر. فتنے کی آگ کو ختم کر دیجئے، فتنے کی آگ کو ختم کر دیجئے، نفرت کی آگ کو مٹائیے، پھر نماز پڑھیں گے، نماز میں آپ کو دل لگے گا. قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، قرآن پاک میں آپ کو دل لگے گا. ایک انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اچھی سوچ رکھیے، اس لیے کہ مرنے کے بعد آپ کو قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا. اس لیے اے مسلمانوں بھائی بھائی بنا اتفاقی ہے، مل جائیے. باپ بیٹے سے جدا ہے، محبت پیدا کیجیے.
میاں بیوی میں پیار نہیں ہے، اور میں ایک پیار کا آخری نسخہ دے رہا ہوں، جب کوئی مسلمان ملے تو محبت سے سلام کیجئے۔ کیا کیجئے بولیے؟ محبت سے سلام کیجئے۔ گھر جائیے، ماں پہ نظر پڑ جائے ماں کو سلام کیجئے، بیوی پہ نظر پڑ جائے بیوی کو سلام کیجئے، بھائی پہ نظر پڑ جائے بھائی کو سلام کیجئے۔ سینوں سے کینہ نکل جائے گا اور یہ دل مدینہ بن جائے گا۔ اس لیے اے مسلمانوں، نفرت کو ختم کرنا ہے، سلام کو عام کیجئے، اس لیے کہ سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، امیر سوچتا ہے غریب ہم کو پہلے سلام کرے، بلڈنگ والا سوچتا ہے کہ جھوپڑی والا ہم کو سلام کرے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جو سب سے پہلے سلام کرتا ہے سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا، سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا، رب کے یہاں بھی قریب ہو جائے گا۔ البادی السلام بری من الکبر، جو پہلے سلام کرتا ہے اس کے دل میں کینہ نہیں ہوتا ہے، اس کے دل میں کینہ نہیں ہوتا ہے، تو سلام کریں گے دوسرے کو۔ بہت سارا ایسا مسلمان ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس میں، چہرہ دیکھیے لگتا ہے کہ ہاسپٹل سے بھی آیا ہے۔ بھائی کیا ہے بھائی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ چہرے کی مسکراہٹ لائیے، ٹینشن کیوں ہے؟ آپ ٹینشن میں کیوں جی رہے ہیں؟ آپ ٹینشن نہ لیجئے، نہ ٹینشن کسی کو دیجئے، محبت سے رہیے، پیار سے رہیے۔ میں آج اس اٹھ سے کل سے یہی میسج دے رہا ہوں، یہی پیغام دے رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے، رسول اللہ کے واسطے فلسطین کی حالت دیکھیے، عراق اور شام کی حالت دیکھیے۔ آپ اپنے گھر کو عراق مت بنائیے، آپ اپنے محلے کو فلسطین نہیں بنائیے، ارے وہ تو جنت میں چلے گئے، اور آپ آپس میں لڑ کے اپنی زندگی کو جہنم کیوں بنا رہے ہیں؟ محبت سے رہیے، پیار سے رہیے، عقیدت سے رہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل، میرے مرشد کا قول نہیں رب کا قول ہے کہ بغیر قضا 5 وقتہ نماز ادا کرو۔ جب نماز کا ٹائم آ جائے، نماز کا وقت آ جائے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پہ اس کے ٹائم پہ فرض ہے۔ بغیر قضا 5 وقتہ نماز اس کو ادا کرنا ہے، رزق حلال کھانا ہے، تقوی پرہیزگاری کو اختیار کرنا ہے، اور جہاں تک ہو سکے تقوی اختیار کرنا ہے، سود کے ظاہری اور باطنی چیزوں سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سارے مسلمانوں کو آپ سے زیادہ اس گنہگار کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ میری ماں بہنیں ہیں، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی نمازی بنیں، آپ بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ رات کو سوئیں تو ساس بہو کا سیریل نہ دیکھ کے سوئیں، پکچر دیکھ کے نہ سوئیں۔ رات کو آپ سوئیں تو قرآن پڑھ کے آپ سوئیں، سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوئیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جو عورت 5 ٹائم نماز پڑھتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان آئے تو روزہ رکھتی ہے، زکوٰۃ اس پہ فرض ہے، زکوٰۃ دیتی ہے، اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے اور اپنی عزت کرتی ہے، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے سے جس دروازے سے چاہے گی جنت میں داخل ہوگا، جس دروازے سے چاہے گی جنت میں داخل ہو جائے گی۔ اس لیے کہ ماں اگر نمازی ہوتی ہے تو بیٹا غوث اعظم بنتا ہے، ماں اگر متقیہ ہوتی ہے تو بیٹا خواجہ غریب نواز بنتا ہے، اور ماں نمازی متقیہ عابدہ ہوتی ہے تو بیٹا اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے ماں کو بھی اچھا ہونا ہے، باپ کو بھی اچھا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل میری اس تقریر سے آپ سبوں کو ہدایت کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ہم سب مل کے پڑھ لیجئے، میں نے جتنی باتیں کی، قسم خدا کی میں حافظ قرآن بھی ہوں، میرے سینے میں قرآن ہے، میں نے کسی مسلمان کو دل آزاری یا کسی کو تکلیف یا ٹھیس پہنچانے کے لیے میں نے جتنی باتیں کی تھی، میں نے وہ باتیں ہم نے نہیں کی ہیں۔ میرا مقصد کیا تھا؟ میرا مقصد یہ تھا ایک مسلمان کی اصلاح ہو جائے، ایک مسلمان کی اصلاح ہو جائے، وہ رب کے قریب ہو جائے، وہ رسول اللہ کے قریب ہو جائے، وہ اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیں، اس لیے کہ مرنے کے بعد ہمارا ایمان اور ہمارے اعمال ہی کام آئیں گے۔ تو ہم سب مل کے پڑھ لیجئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کانی درود پڑھیں، اللہ